अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 27 अक्टूबर है, दिन है इतवार का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, हम अक्सर ये ख़बरें सुनते रहते थे कि इस्राइली आर्मी ने ये फ़लाँ 22 गांव खाली करने का हुक्म दे दिया, फ़लाँ 24 गांव हुक्म दे दिया कि ये खाली कर दें, यहाँ पर हमला होना है, यहाँ पर कंप्लिसिट है, यहाँ पर जो लोग हैं वो हिजबुल्लाह का साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह का बार बार हमने देखा कि बैरूत के अंदर फलां सिविलियन इमारत खाली कर दो, यहाँ पर नीचे ज़ेर ज़मीन बंकर है और उसको हमने तबाह व बर्बाद करना है। लेकिन इस वक्त गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। कल का जो परसों का ईरान का हमला था, ईरान के हमले के बाद दोस्तों हिजबुल्लाह ने मजीद घेरा तंग कर दिया है और हिजबुल्लाह ने इस वक्त वार्निंग दे दी है। 24 गांव बकायदा से हिजबुल्लाह ने एक वीडियो पब्लिश की, अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं वो वीडियो भी पेश करता हूं। और 24 गांव कह दिया है कि ये इलाके खाली कर दें, ये जो गांव हैं इनको मुकम्मल तौर पर खाली कर दें। ये गांव, ये यहाँ पर आर्मी है इसराइल की जिसको हमने ख़त्म करना है और आप लोग इस एक्शन में, इस ऑपरेशन में आपको नुकसान पहुंच सकता है। हिजबुल्लाह ने बाकायदा क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दी वो आपके सामने रखता हूं। इसमें नीचे बाकायदा से गांव, सारे के सारे गांव का नाम दिया गया है। कहता है, हिजबुल्लाह कहती है कि टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ दिस सेटलमेंट मेंशन्ड इन दिस स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट में मेंशन जितने भी नाम हैं उनके रिहायशियों से हम मुखातिब हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू इवैक्यूएट इमीडिएटली, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि फौरी तौर पर इलाके खाली कर दें। योर सेटलमेंट्स हैव टर्न्ड इनटू ए प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी फॉर एनिमी मिलिट्री फोर्सेस अटैकिंग लेबनान, तुम्हारी ये सेटलमेंट दुश्मन का ठिकाना बन चुकी हैं जो कि यहां से लेबनान के ऊपर हमले करता है। इन डूइंग सो दे बिकम लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट फॉर द इस्लामिक रेजिस्टेंस एयर एंड मिसाइल पावर, ऐसा करके ये लेबनान की रेजिस्टेंस का टारगेट बन चुके हैं जिनको हम फिजाई तौर पर और जमीनी तौर पर हम इनको तबाह करेंगे। मोरओवर दोस्तों, हिजबुल्लाह की मजीद कार्रवाइयों में 7 इसराइली फौजी हलाक करने का खुद इकरार किया है इसराइल की आर्मी ने। ये सारे का सारा वाकया साउथ लेबनान बॉर्डर के ऊपर हुआ और इसका बाकायदा से इसराइल की आर्मी की तरफ से इसको तस्लीम किया गया। मोरओवर हिजबुल्लाह ने एक और डेवलपमेंट में हिजबुल्लाह ने एक बाकायदा वीडियो जारी की है कि किस तरह से इसराइली जो फौजी हैं, जो इकट्ठ होता है लेबनान के बॉर्डर के ऊपर, उस पर हमला किया गया और एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर अलग अलग वाकयात में इस तरह करके हमला किया गया। यह आरा सेटलमेंट है एक इलाका और कफर गिलादी का इलाका है। इन 2 जगहों में जो ही सुबह वो इन्वेजन के लिए रेडी हुए तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया और उनमें बड़ी तादाद जख्मी और मरने वालों की है। और दोस्तों, इसके अलावा हेब्रियो मीडिया इस वाकये के अलावा, ये जो मैंने आपको 2 सेटलमेंट का बताया, इसके अलावा एक और जगह पर बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट जो हेब्रियो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। हेब्रियो मीडिया के मुताबिक इस दूसरे इंसिडेंट में इसकी लोकेशन जाहिर नहीं की गई, ना हिजबुल्लाह की तरफ से ना आईडीएफ की तरफ से, लेकिन हेब्रियो मीडिया इस मकाम को खुफिया रखते हुए इसके मुताल्लिक खबर दे रहा है कि वहां पर कम अज कम 12 फौजी हलाक हुए हैं और 65 शदीद जख्मी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर हेब्रियो मीडिया इतनी तादाद को कोट कर रहा है, इतनी तादाद को खुद मान रहा है, तो इसका मतलब है कि असल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। और दोस्तों, कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ईरान के ऊपर इसराइल का जो हमला हुआ था उसमें जो मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए थे उनकी तस्वीर कुछ सामने आई हैं जो कि जिनका परखने से, जिनका एनालिसिस करने से ये पता चला कि ये कोई आम रॉकेट नहीं थे, ये इसराइल के जो टॉप सीक्रेट इसराइली टेक मिसाइल थे, ये वो वाले खतरनाक तरीन मिसाइल थे जिनको ईरान ने इस तरह रोका गोया कि एक मामूली बात हो। और इसमें जो रॉकेट, जिनके जो मिसाइल हैं उनके नाम सामने आए हैं, रॉक और गोल्डन होराइजन। ये 2 तरह के रॉकेट जो हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं इसमें, जो कि ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ उनको इंटरसेप्ट किया। ईरान ने वहीं पर ऐलान किया है, कल जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी तादाद 2 थी,
لیکن آج ایران نے اعلان کیا ہے کہ شہداء کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ اور وہیں پر دوستو اس وقت ایک اور جو اطلاع سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، اس حوالے سے مزید تفاصیل ابھی تک سامنے نہیں آئیں، وہ یہ ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کی جو صحت ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے، ان کی جو صورتحال ہے، ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے، اور اس کو حملوں کے ساتھ نامعقول طور پر جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ اس حملے کے بعد یہ ایک ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کافی دنوں سے اس کے متعلق خبریں چل رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ان کی ایج ہو چکی ہے 85، اور اس ایج میں بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بیماری کو ایک الگ طرح سے، ایک الگ رنگ دینے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے پروپیگنڈا کے ذریعے سے۔ اور دوستو ایران کی جنرل سٹاف جو ہے، جنرل سٹاف آف آرمڈ فورسز، ان کا آفیشیل بیان بھی آ چکا ہے، اور وہ رات گئے یہ پیغام جو ہے، یہ بیان نشر کیا گیا، جس کے مطابق انہوں نے، ان کا یہ کافی لمبا پیغام تھا، جس میں سے کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جو آرمی ہے اس نے وہ والا علاقہ جو کہ یو ایس یعنی امریکہ کے ڈسپوزل پہ تھا، یعنی ان کے زیر کنٹرول ہے، اس علاقے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ مورور کہتے ہیں کہ اسرائیلی جو ایئر لانسڈ ہیں، جو لانگ رینج میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل، یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے سے لانچ کیے گئے، اور ان میں سے جو ان کا وار ہیڈ ان کے پاس تھا، وہ جو ایران نے جو حملہ کیا تھا اس کے مقابلے میں 5 گنا کم تھا۔ مورور کچھ میزائل اس میں سے بارڈر ایریا کی طرف جو ریڈارز ہیں، ان ریڈارز کو نشانہ بنا کے یہ جو میزائل ہیں یہ چلائے گئے۔ اس کے علاوہ تہران کی جو سراؤنڈنگز ہیں ان کی طرف یہ میزائل داغے گئے، جس سے بڑے لمیٹڈ ایریا میں لمیٹڈ قسم کا ان سے ڈیمیج ہوا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ملٹیپل جو ریڈار سسٹم ہیں وہ ان کا نشانہ بنے، ان میں سے کچھ کو جزوی نقصان پہنچا، جن کو فوری طور پہ ہم نے ریپیئر کر لیا، اور کچھ جو ہیں ان کو ریپیئر کیا جا رہا ہے۔ مزید اس میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، بھرپور تیاری تھی ہماری، جس کی وجہ سے ہم ان کو ایک بڑے حصے کو انٹرسپٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے، اور جو فائٹر جیٹ کی جو بات ہے کہ فائٹر جیٹ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ایران کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، وہ عراق کے اندر ہی رکے، جتنے بھی فائٹر جیٹ تھے وہ عراق کے اندر ہی رکے۔ کل جارڈن کا ایک بیان آیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے اسرائیل کی جو آرمی ہے، اسرائیل کی جو فائٹر جیٹ ہیں، ان کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن برا ہو ان ویڈیوز کا جنہوں نے تمام کا تمام پول کھول کر رکھ دیا، اور اس وقت یہ ویڈیوز جو ہیں ان میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو فائٹر جیٹ ہیں اسرائیل کے، وہ جارڈن کی فضا میں پرواز کر رہے ہیں۔ یہاں سے جارڈن کا نہ صرف جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا، تو اس سے جارڈن کا دوہرا منافقانہ چہرہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ جارڈن بات کچھ اور کرتا ہے لیکن جارڈن کرتا کچھ اور ہے۔ وہیں پر دوستو اس وقت اطلاع ہے کہ سعودی عرب کے اندر ایک نیا ریزسٹنس گروپ سامنے آ گیا ہے، جس نے آتے ہی پہلا حملہ لانچ کر دیا ہے، اور گروپ کی باقاعدہ سے انہوں نے اس کے متعلق بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے ہم غزہ کے حق میں اور فلسطین کے لوگوں کی حمایت میں ہم اس کے اوپر حملے ہم جاری رکھیں گے۔ مبینہ طور پر ابھی تک جو اطلاعات جو سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ایک ایسا علاقہ ہے سعودی عرب کے اندر جہاں پر جو ہے اس کی اکثریت ہے، اور وہاں پر یہ گروپ جو ہے یہ ایمرج ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائیں گی۔ اور دوستو اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تل ابیب کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک ہی بلڈنگ میں اتنی بڑی آگ لگی ہے کہ اس کو بجھانے کے لیے کئی فائٹر ٹیمیں اس وقت مصروف عمل ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا جس کے اندر آگ لگی ہے، اور وہاں پر اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ حزب اللہ آہستہ آہستہ اپنا دائرہ کار تل ابیب سے بھی آگے لے کر چلا گیا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا ہے، جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ علاقے خالی کر دو۔ تو اب حزب اللہ کے جو ہتھیار ہیں، جو میزائل ہیں،
وہ زیادہ پاورفل اور زیادہ دور تک مار کرنے والے حزب اللہ جو ہے وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو کورکڑی سٹریٹ ہے تل ابیب کے اندر، وہاں پر یہ بلڈنگ تھی جہاں پر جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اسلحے کا ذخیرہ موجود تھا اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں ابھی تک کہیں سے میڈیا میں اس کے متعلق ڈیٹیل نہیں آئی، کیونکہ اٹس کوائٹ امبیرسنگ، اٹس فل آف امبیرسمنٹ کہ تل ابیب جو کہ اسرائیل کا دل مانا جاتا ہے، وہاں پر اس کے اندر حزب اللہ ایک سینسٹیو مقام پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اور وہیں پر دوستو جو کچھ ڈاؤٹس تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ ایک بہت بڑا حملہ پھر سے اسرائیل کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اسرائیل کے اس حملے کے جواب میں اس وقت جو موومنٹ ہو رہی ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایران کے پاس کچھ ایسی اطلاعات موجود ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی آنکھ میں کچھ کھٹک رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر سے حملہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے اندر اس وقت جو 15th خورداد سسٹم ہے، 15th خورداد سسٹم جو ہے یہ ایک جو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور جدید ترین ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ ایران کے پاس کئی طرح کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ موجود ہیں۔ خورداد ہے جس میں آثار ہے، جس کے علاوہ اس میں باور 373 ہے، SU-300 ہے، SU-400 ہے، اور یہ تمام کے تمام سسٹم جو ہیں ایران ڈیفرنٹ میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے جو سسٹمز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس وقت پورے ملک کے اندر خورداد 15th جو ہے وہ اس کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے، اس کو وہاں پر لگایا جا رہا ہے، اور وہیں پر اس وقت امریکہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امریکہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے کہ نہیں، ہم نے بالکل مدد نہیں کی، ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، لیکن امریکہ کی مدد کے بغیر یہ حملہ بالکل ناممکن تھا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ یہ حملہ، اس حملے کے لیے عراق کی سرزمین کو استعمال کیا گیا ہے۔ عراق کی گورنمنٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن عراق چونکہ زیر کنٹرول ہے امریکہ کے، لہٰذا عراق کے اندر سے حملے کا ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا اور کروایا ہے، اور اب امریکہ کو اس بات کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اب اس بات پہ امریکہ ڈر رہا ہے، اس کے اندر ایک ڈر جھلک رہا ہے کہ ایران جو ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے امریکہ کے جو ایسٹس ہیں اس علاقے میں ان کے اوپر حملہ کرے گا۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ آپ تک ہر اپڈیٹڈ انفارمیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔